बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। कल रात को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी भिजवा दी थी सदर ममलिकत को, और सदर ममलिकत ने फौरी तौर पर समरी मंजूर कर ली और कौमी असम्बली तहलील होगी। दी असम्बली स्टैंड्स रिजॉल्व अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद, वक्त से थोड़ा पहले, क्योंकि अब 90 दिन मिल जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। वो एक अलग बहस है कि उन 90 दिन में इंतखाबात होते हैं नहीं होते हैं। तो अब कल से जो डिस्कशन है, जो डिबेट है, वो ये है कि पीडीएम की ये हुकूमत की लेगेसी क्या है। ये 16 महीने तकरीबन जो हुकूमत में गुजारे हैं इन्होंने, इसमें ये क्या करके गए हैं और उसका क्या असर अवाम की ज़िंदगियों पर पड़ा है, और इसके ऊपर अब बात हो भी रही है, आगे भी होगी। वैसे तो यकीनी तौर पे इस पे आगे जाके बहुत डिबेट होगी, लेकिन मेरे ख्याल में बदतरीन कारकर्दगी का शिकार रही है ये हुकूमत, चाहे वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें, चाहे वो मौशी महाज है, सियासी महाज है, आइनी कानूनी महाज। मुख्तलिफ महाजों पर मुख्तलिफ तरीक़ों से ये हुकूमत नाकाम हुई है, और एक आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी लाना तो बहुत दूर की बात है। जो आम आदमी का हाल है इस वक्त रियासत पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे मौशी एतबार से, कपल्ड विद द फैक्ट के सियासी अदम इस्तेहकाम एंड लॉ एंड ऑर्डर और जो अनसर्टनिटी की एक कैफियत है, उससे आम आदमी जो है, जिसकी तादाद इस वक्त तकरीबन अब 24 करोड़ के करीब पहुंच गई है, 24 करोड़ से ऊपर की आबादी है, उसके हालात अजीबो गरीब हैं। लेकिन जाते जाते अब सर्टनली निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से गुफ्तगू दोनों ने करनी तो थी, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने। तो उस पर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज साहब ने क्या फरमाया, ये आपको पहले सुनना था। 6 नाम हैं जो सामने आ चुके हैं मेरे और वज़ीर आज़म साहब के, और इंशाअल्लाह ताला कल हमारी मशावरत होगी, और बहुत उम्मीद है कि कल की हमारी नशिस्त में चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। और इत्तेफाक़े राय से ये फ़ैसला हुआ है कि कल फिर एक नशिस्त होगी। मौशी एतबार से मैं देख रहा था तो कुछ फिगर्स, मिसाल के तौर पे बिजली और गैस की मद में सार्फिन पे 1800 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ डाला गया। पीडीएम के दौरे हुकूमत में पेट्रोलियम मसनूआत 129 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर तक महंगी हुई हैं। बिजली के बुनियादी टैरिफ 15 रुपये 41 पैसे तक फ़ी यूनिट में इजाफा हुआ है। गैस के नरखों में भी 112% तक इजाफा किया गया। हुकूमत ख़त्म होने से चंद रोज़ कबली बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफा किया गया। तो इसके अलावा अगर आप देख लें, आटा, चीनी, चावल, घी, उनमें बहुत इजाफा हुआ है। डॉलर की कीमत को अगर आप देख लें तो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। यानी कि किसी भी पॉइंट, घरेलू सिलेंडर, एलपीजी, महंगाई की शरह को देख लें, ग्रोथ रेट को देख लें, फॉरेन रिजर्व्स को देख लें, जितने भी आदाद शुमार हैं अगर आप उनको देख लें, तो पीडीएम की जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है उसमें आपको इतने प्रॉब्लम्स नज़र आएंगे कि पाकिस्तान की मईशत सर्टनली बहुत ज़्यादा बहरान का शिकार हुई है। एक तो ये मौशी एतबार, लेकिन यही लोग जब ऑपोजिशन में थे हुकूमत में आने से पहले, तब ये क्या कहते थे। अच्छा, अब अगर आइनी एतबार से देखा जाए तो जब ये पंजाब में और केपीके में असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, तो उससे पहले पीडीएम की जो हुकूमत थी, उनके जो रहनुमा थे, उनका ये मौक़िफ़ था कि जब पीटीआई पंजाब में और केपीके में असम्बलियों को तहलील करेगी तो हम भी वफाक में तहलील कर देंगे और आम इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे। लेकिन जब वो तहलील हुई तो फिर न सिर्फ ये कि कौमी असम्बली ख़ुद से तहलील नहीं की गई, बल्कि जो निगरान हुकूमतें थीं उनको तवालत बख्शी गई आइन से इनहराफ करते हुए, क्योंकि आइन के आर्टिकल 224 में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर एक्टिव हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंतखाबात होने चाहिए, तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को ललकारा गया, उनके ऑर्डर्स को फ्लाउट किया गया, तो आईनी एतबार से जो परफॉर्मेंस थी वो भी आपको देखा। जानबदार जज अपनी अदालती हैसियत को मजरूह कर चुका है, इसलिए अवाम की अदालत इस्लामाबाद में बराह रास्त बराजमा है। शराफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ। और अब सिर्फ शराफत से घर नहीं जाना, वापस करो वो मुराद, वापस करो वो तनख्वाहें, और अपने आप को कानून के हवाले करो, इस्तीफा दो और घर जाओ।
تو باقاعدہ طور پہ سٹنگ چیف جسٹس کے حوالے سے گفتگو کی گئی اور کہا گیا کہ استعفیٰ دو، گھر جاؤ، تنخواہیں واپس کرو، میرات واپس کرو، اور پھر الیکشنز نہیں ہوئے دونوں صوبوں میں. اور ابھی نگران حکومت کے قیام سے پہلے یہ باتیں اور بڑے آرام سے باتیں ہو رہی ہیں کہ الیکشنز ڈیلیڈ ہیں، 2023 الیکشنز کا سال نہیں ہے. اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ یہ کہہ چکے اور آن ریکارڈ میڈیا پہ آ کے کہہ چکے. تو مختلف حوالوں سے پھر انسانی حقوق کی جو بدترین پامالی ہوئی ہے، جو آزادی صحافت کو مسائل درپیش ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے دور حکومت میں، وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں. میرے ساتھ جو پینل ہیں ان کا تعارف کراؤں گا. عامر الیاس رانا سینئر تجزیہ نگار ہیں، آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عابد زبیری صاحب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، آپ کا شکریہ. عطر کاظمی صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. If I may start with عطر کاظمی. عطر صاحب، کیا لیگسی ہے پی ڈی ایم کی حکومت کی؟ دیکھیں، اس 16 ماہ کے دوران جو لیگسی ہے یہ اگلے 16 سال تک ہمیں تنگ کرے گی. یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں. اس سارے عرصے کے دوران جس طریقے سے آئین کو پس پش ڈالا گیا، دو صوبوں کے اندر جو انتخابات ہونے تھے وقت پہ انتخابات نہیں ہوئے، اسی طریقے سے جس طریقے سے عدالتوں کے فیصلوں کا مذاق اڑایا گیا، جس طریقے سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. کہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے، جو بندہ سامنے آتا ہے اس کے گھر پہ جا کے چھاپا، اس کے گھر میں سامان توڑنا، بندوں کو اٹھایا گیا، وکلا کے ساتھ جو سلوک ہوا، وہ تمام چیزیں جو ہیں اس حکومت کے دور میں ہوئیں. یہاں تک کہ اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے اندر ہائی کورٹ کو توڑ کے اس کے ایڈمنسٹریٹو بلاک کو وہاں سے سابق وزیر اعظم کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا. اتنی طویل فہرست ہے کہ اگر آپ پورا پروگرام اس پہ کرتے رہیں تو میرے خیال میں شاید وہ بھی کم ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ شخصی آزادیوں کو دیکھ لیں. میڈیا میں آپ میڈیا کی بات کر لیں. ایک صحافی عمران ریاض جو ہے وہ 3 مہینے سے لاپتہ ہے. متعدد صحافیوں کے اوپر مقدمات ہوئے، متعدد صحافیوں کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا. یہ تمام تر چیزیں اب اگر وہ پی ڈی ایم والے مڑ کے آگے سے ہمیں کہتے ہیں جی وہ اس کے دور میں یہ ہو رہا تھا، اس کے دور میں وہ، اور تو بھائی یہ ساری چیزیں تو ختم کرنے کے لیے آپ آئے تھے نا. آپ نے تو آئین قانون کی رٹ بحال کرنی تھی، آپ نے تو ہائی بریڈ نظام ختم کرنا تھا. آپ تو کہتے تھے اس سے تو ہماری جنگ ہی نہیں ہے، ہم آ کے سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، کیونکہ ہماری جنگ آئین اور قانون کے لیے. اور آج جس وقت یہ جا رہے ہیں، میرے خیال میں پاکستان میں اس وقت جمہوریت کوما میں ہے. اب اس کو دوبارہ ہم کس طرح ریوائیو کریں گے، اب یہ ایک بڑا جو ہے نا غور طلب چیز ہے. عامر الیاس رانا صاحب، آپ کا کیا موقف ہے، کیا لیگسی ہے پی ڈی ایم کی حکومت کی؟ ایک تو آپ نے دکھا دی بولتے ہوئے، ہمیں سب کو ناظرین نے بھی دیکھ لیا کہ جی وہ کیا باتیں کرتے تھے اور کیا نہیں. مہنگائی کے اوپر بالکل صحیح ہے کہ ظاہر ہے کہ اس سے کوئی مفر نہیں ہے اور کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ یہ بہت مشکل اور ٹف حالات موجودہ جو حکومت مطلب کل رات چلی گئی اس نے پیدا کیے. اور ابھی جو کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ 16 ماہ کو ہم کئی سال بھگتیں گے. لیکن اگر ہم صرف اس حد تک بات کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایک ہائیبرڈ رجیم جو پیدا کی گئی 16, 17 اور 18 میں، جہاں عدلیہ نے مل کے ایک چلتی ہوئی حکومت کو بہت اچھے اعداد و شمار کے ساتھ، دہشت گردی ختم ہو چکی تھی، انرجی کا بحران ختم ہو چکا تھا، اس کو نکالا، سزا دی اور ایک لاڈلے کو لا کے اس ملک پہ مسلط کیا اور پھر نکالا. کیونکہ اس نے نہ صرف عام آدمی جس کی اس کے ساتھ بہت محبت تھی، لوگوں کے ووٹ تھے اس کے ساتھ، ان کو بھول گیا. اس کی صرف نفرت موجود تھی کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں، اور جو وہ کہتا رہا اس کے الٹ وہ بطور وزیر اعظم، وہ اس کی فیملی، اس کے لوگ، کیبنٹ، سب وہ کرتی رہی. اور اس کی کیبنٹ کے لوگ بتاتے ہیں جو اس کے سابق وزراء ہو گئے، اب انہوں نے سب نے آ کے ایک ایک تماشا بتایا کہ کیسے ہوتا تھا، کیسے ایک وہ جو لندن سے پیسے آئے تھے ان کو بند لفافے میں کیسے پاک صاف پوتر کیا گیا، سب کچھ کیا گیا. چونکہ وہ لاڈلے تھے، ایک بیانیہ لوگوں کے پیچھے لگایا. پہلے کہا 100 دن کوئی نہ بولے، پھر کہا 6 مہینے کوئی نہ بولے اور بات نہ کرے. پھر جن لوگوں نے روکا تھا پھر وہی آئے، انہوں نے آ کے بتایا کہ جی ہم نے تو یہ کیا اور اب ہم تھینک یو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سیاست میں نہیں آئیں گے. پھر وہ اس ملک میں یہ دیکھا گیا کہ یہاں نواز شریف، زرداری، بے نظیر سب کو نکالا گیا. جو کچھ ہوا وہ ملک کے مفادات کے خلاف نہیں گئے. انہوں نے جہاں چند شخصیات جرنیلوں کے نام لیے، وہ کام خان صاحب بھی کرتے رہے، سب کے نام لے کے بڑے بڑے مذاق اڑائے تھے انہوں نے، اس میں وہ سارے ایک ہو گئے.
لیکن جو ملکی مفادات سائفر کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے کھیلا, جس طرح انہوں نے ایک بادشاہ کے تحفے کو مارکیٹ میں بیچ کے انسلٹ, انہوں نے تو آج تک فیل نہیں کی کہ وہ پاکستان کی انسلٹ تھی, وہ تحفہ تھا یا جو کچھ تھا, اس کیس کے اوپر بھی وہ نہیں گئے. تو اگر ہم اس کو چھوڑ دیں اور عالمی معاہدے پہ چلے جائیں, اگر ہم صرف ایک لفظ چھوٹا سا IMF بولیں, تو IMF کا مطلب ہے ساری دنیا, اس کے اندر اس کے بورڈ پہ پوری دنیا کے ممالک موجود ہیں جو آپ ایک سائن کر کے آئے اور آپ نے پیسے لیے اور اس کے بعد پتہ لگا کہ میں جا رہا ہوں, تو پاکستان کو نہیں بلکہ پوری پاکستانی عوام کو بٹرے کراتے ہوئے دنیا میں خراب کیا کہ جی ڈیزل بھی روک دیا, پیٹرول بھی کم کر دیا, بجلی کے پیسے بھی کم کر دیے اور سیاست کھیلی. بہت اچھا ہوتا شہباز شریف صاحب کی جو یہ تقریریں تھیں اس کے ساتھ یہ ساتھ کمپیریزن موجود ہوتا, بہت ٹھیک لگتا کہ ان لوگوں نے جو بات کہی تھی. لیکن خرم دستگیر کا بیان بھی سامنے ہے کہ ہم تو اس فیض سے جان چھڑانے کے لیے آئے تھے جو خان صاحب کو اگلے 5 اور 10 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ان کا مین تھا, ورنہ تو ظاہر ہے کہ 9 اپریل تک خان صاحب کی کیا پاپولیرٹی تھی, وہ جو آج شہباز شریف صاحب کی ہے کہ لوگوں کے اندر ظاہر ہے, میں اس سے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہیں ہے, وہ خراب ہوئے. ان کی پارٹی کی ان کی بچت صرف نواز شریف کی جو کہ ستمبر کے مڈ میں واپسی کا چانس ہے, وہ آئیں گے تو ہے, ورنہ عوام میں جانے کے لیے ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ان کا فائدہ صرف یہ ہے کہ آج PTI کا 2 سائز ہے. چلیں اس کے اوپر آپ نے اپنا تجزیہ دیا, اطہر صاحب نے اپنا تجزیہ دیا ہے. میں پہلے عابد زبیری صاحب کے پاس جاتا ہوں ذرا کوئی آئینی قانونی حوالے سے بات کرنے کے لیے, اس کے بعد آپ دونوں کی طرف واپس آ کر ڈسکشن یہ کریں گے کہ یہ جو عامر الیاس رانا صاحب نے جو ایک تمہید باندھی ہے کہ پچھلے دور حکومت میں اور پھر ان کی بھی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, تو اب آگے پھر ہے کیا, آگے معاملات کس طرح آگے بڑھیں گے, اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. بٹ بیفور دیٹ عابد زبیری صاحب, آئینی اعتبار سے بطور صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس حکومت کی پرفارمنس کو کیسے گیج کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے اس حکومت کی سب سے بڑی جو سمجھتا ہوں فیلئر ہے وہ سویلین سپریمیسی کا اس ملک میں ختم ہو جانا ہے. یہ جو آپ نے 16 ماہ کی حکومت آپ نے دیکھی, اس میں سارے سول انسٹیٹیوشنز انکلوڈنگ دا کورٹس وغیرہ سب کی رٹ ختم ہو گئی, اور اس میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. دیکھیے میں ہیومن رائٹس کی بات آپ نے اطہر کاظمی صاحب نے کی, میں اس سے بالکل متفق ہوں جو انہوں نے بات کی کہ دیکھیے ہیومن رائٹس بکلا کے اندر پریکٹس جس طرح سے کریں وہ اپیئر ہوتے ہیں, ان کے لیے چادر اور 4 دیواری کا جو تقدس تھا وہ پامال ہوا ہمارے ملک میں. ہر چیز پہ جو جا کے آئین کا اور سپریم کورٹ کا بالخصوص جو مذاق اڑایا گیا, جس طرح سے ان کے حکم کو نہیں مانا گیا, آئین اس ملک میں ختم ہو گیا. آج ہم 50ویں سالگرہ بنا رہے ہیں اپنے آئین کی سر 2023 میں. لیکن آپ دیکھیے میرے خیال سے اس میں ہمیں کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آئین میں سمجھتا ہوں اس ملک میں ختم کر دیا گیا ہے. جس فنڈامنٹل بیس بنیادی حقوق آپ کے سلب کر دیے جائیں, تو دیکھیے اب آئین اور جس طرح سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا مذاق اڑا کہا گیا ہم نہیں مانتے, پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر, تو اس پارلیمنٹ جو ویسی ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ تھی, خود کل شاہد خاقان عباسی نے کھڑے ہو کے کہا کہ اس ملک کی تاریخ کی بدترین پارلیمنٹ. اب خود وہ اتنے سابق وزیر اعظم رہے, منسٹر رہے, ایک بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, اب ان سے زیادہ کون اس چیز کو جانتا ہے اگر وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ اس سے بدتر پارلیمنٹ نہیں آئی. اور آخری دنوں میں دیکھیے کس طرح سے جمعہ بازار لگا دیا قوانین کو پاس کرنے کا, پھر اپنی ساری سویلین اتھارٹی اٹھا کے 2 لاز کو امینڈ کر کے جو پاور دینے کی کوشش کی گئی ہے, پتہ نہیں اس میں کیا ہوتا ہے آگے جا کے, اس کے اندر کیا مطلب اس کا دیکھیے یہ جو خود ہے نا جو انہوں نے جس طرح کی باتیں کی, آپ دیکھیے گا یہ خود اس کی لپیٹ میں آئیں گے. جو دوسرے کے گڈھا کھودتا ہے نا اس میں وہ خود گرتا ہے. ان کی نفرت اس حد تک بڑھ چکی تھی ایک آدمی کے خلاف. ٹھیک ہے ابھی آپ کے ایک اسپیکر نے جو رانا صاحب نے فرمایا کہ ہائیبرڈ سسٹم آیا, انہوں نے یہ برائی کی. آپ کا سوال تھا کہ ان 16 مہینوں میں کیا ہوا. وہ تو ٹھیک ہے خراب تھے, وہ تو چلے گئے, ان کے خلاف نو کانفیڈنس ہو گیا, وہ گئے. اس وقت یہی ججز جنہوں نے اس کا فیصلہ کیا تھا وہ بہترین ججز تھے. آپ دیکھیے آپ کے ٹی وی چینلز پہ ان کی تقاریر موجود ہیں پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کے باہر, اور وہی ججز جب دوسرا فیصلے کرتے ہیں تو سب سے بدتر جج ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور دیکھیے جب ٹرائل آف سیویلینز اینڈ ملٹری کورٹس, یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ اس کی لیگیسی ہے, اور یہ لیگیسی ہمیں بہت عرصے تک ہمیں بھگتنی پڑے گی. اب الیکشن بغیر ایک میجورٹی پارٹی, ایک پارٹی جس کا روٹ ہے, کوئی بھی پارٹی ہو, ہر کسی کو فری اینڈ فیئر الیکشن کرنا چاہیے. اس حکومت کا ایک اور فیلئر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا اس چیز میں, اور اس نے بھی اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی. اور آپ دیکھیے گا آپ ہمارے الیکشن اگر ہوتے بھی ہیں سر,
اور جس طرح سے ہوں گے کون سے فری فیئر الیکشن ہوں گے جب آپ کچھ لوگوں کو باہر رکھ کے آپ الیکشن کرا دیں گے. اور جیسے اسٹالن کہا کرتا تھا لوگوں کو ووٹ ڈالنے دو, رزلٹ تو میں نے ہی اناؤنس کرنے ہیں. تو وہی ہم دیکھ لیں گے سر آگے. جی ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. کاظمی صاحب, عامر الیاس رانا کا جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے مسائل ایسے تھے جو کہ پچھلے دور حکومت میں ہو چکے تھے یا ان کا آغاز ہو چکا تھا, اور اس کے بعد پھر یہ حکومت جب آئی ہے تو ان کی بھی پرفارمنس سرٹنلی اس لیول پہ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بگاڑ صرف تب سے شروع ہوا ہے جب سے ان لوگوں نے ٹیک اوور کیا, بگاڑ اس سے پہلے موجود تھا لیکن پھر ان سے سنبھالا نہیں گیا. ایک تو اس کے بارے میں اپنا موقف دیجیے گا. دوسرا یہ کہ اب مثال کے طور پہ اگر اس آرگیومنٹ میں, اور سرٹنلی کسی نہ کسی حد تک 75 سال سے پاکستان میں مسائل تو ہیں, وہ تو نہیں حل ہو سکے, اب آگے کیا ہوگا؟ جہاں پر اس وقت پاکستان جس نہج کو پہنچ گیا ہے, جدھر ہم کھڑے ہیں, جو سیاسی تقسیم ہم دیکھتے ہیں, جو ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے, ایک سیاسی عدم استحکام میں انسرٹرنٹی ہے, اکنامک پوائنٹ آف ویو سے حالات ویسے ہی بڑے کشیدہ ہیں, ہم کس طرف جا رہے ہیں قوم کی حیثیت سے؟ واٹ از دی ڈائریکشن دیٹ وی ہیڈنگ ٹورڈز؟ دیکھیں, جو عامر الیاس رانا صاحب نے فرمایا, میں 100% ان سے اگری کرتا ہوں. یہ کوئی 16 مہینے کا قصہ نہیں ہے, یہ 75 سال کی کہانی ہے. بہت سارے یہاں پہ نہ ہی جو موجودہ دور میں جو اپوزیشن میں تھے یہ پہلے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, جن کے ساتھ نظام عدل کے اندر کوئی زیادتی ہوئی. یہاں پہ ایک طویل فہرست ہے. لیکن دیکھیں, وقت کے ساتھ ساتھ لوگ سیکھتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ چینجز آتی ہیں. ابھی جو موجودہ اپوزیشن ہے, تحریک انصاف آپ کہہ لیں انہیں, وہ لوگ پہلی دفعہ آئے تھے, وہ آپ ان کو ناتجربہ کار بھی کہہ سکتے ہیں, بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, ان کی وہ نائل بھی تھے, ہر ضمنی انتخاب بھی ہار رہے تھے, مہنگائی کے مسائل بھی تھے, بہت کچھ تھا. لیکن یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی جنہوں نے کیا ہوا تھا, جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آئیں گے تو یہ چیز بدل دیں گے, ہم یہ چیز, اس چیز کے اوپر ہم فوکس کریں گے, کیا انہوں نے ان وعدوں کے اوپر عمل؟ تو دیکھیں وہ بہت سم ٹائم مشکل ہو جاتا ہے, آپ وہ وعدے جو ہے ان کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے, لیکن کیا عمل کرنے کی کوئی کوشش آپ کو نظر آئی؟ کیا ہوا اگر الیکشن 6 مہینے نہیں ہوں گے؟ کیا یہ کوئی ڈیموکریٹ کھڑا ہو کے یہ پارلیمنٹ میں کہہ سکتا ہے؟ اب وہ کوئی ڈیموکریٹ یہ کہہ سکتا ہے جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہونے, اگر نہیں ہوں گے تو اس کے بعد کچھ نہیں لکھا ہوا. کیا کوئی پارلیمنٹ ایسی ہو سکتی ہے جو ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دے اور کہیں کہ جناب ہم تو فیصلہ نہیں مانتے؟ یہ جو ہے نا جوڈیشل اوور سائٹ, یہ دنیا بھر میں ہوتی ہے. بورس جانسن نے جب بریگزٹ کا معاملہ تھا, برطانیہ کی وہ پارلیمنٹ جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی قانون بنا سکتے ہیں, اس پارلیمنٹ کو جب اجلاس کو پروگ کیا گیا, اس اجلاس کو روک دیا گیا, تو سپریم کورٹ نے کہا کہ بلاؤ اجلاس پارلیمنٹ کا, یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بیٹھ جاؤ, عوامی نمائندے وہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. تو پارلیمنٹ کے اوپر بھی اوور سائٹ ہوتی ہے جوڈیشری کی. پر یہاں پہ کہا گیا کہ جناب ہم پارلیمنٹ کا یہ منشا ہے. پارلیمنٹ کی منشا نہیں ہوتی ہے, پارلیمنٹ نے ہمیں ایک آئین دیا ہے, آئین کی جو روح ہوتی ہے پارلیمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے. ہاں آئین میں وہ تبدیلی کر دیں تو پھر ضرور ہے. تو بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ان کا جو رویہ ہے اس سے جمہوریت کو نقصان ہوا. اب ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے اختلاف کرے, اب ہم جا رہے کہاں ہیں؟ ایشو یہ ہے بیرسٹر صاحب, یہ جو ہے نا یہ $1 ملین کوسچن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہیں بھی نہیں جا رہے, ہم ادھر ہی کھڑے ہیں, گھوم گھما کے آ کے کہتے ہیں, پھر ہم پوچھتے ہیں کہ دیکھا کتنی ہم نے سفر طے کر لیا, پھر ہم گھوم کے ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایشو ہے. اگر ہم کسی طرف چلنا شروع ہو جائیں, چلیں رانگ ڈائریکشنز میں چلیں تو صحیح کسی طرف, ہم کہیں جا ہی نہیں رہے. ہم دنیا ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب کیا ہو رہا ہے دنیا میں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری جو اس وقت سمت ہے وہ درست ہے, لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک تمام مسافر سٹیک ہولڈر نہیں بنیں گے, وہ جو سواری ہوتی ہے وہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتی. اور جو سواریاں ہیں اس ملک کے اندر وہ پاکستان کی عوام ہے. خدا را ان کو فیصلہ کرنے دیں. ہم سارے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے یا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے یا کسی اور جگہ بیٹھے ہوئے ہم سب بڑے عقل مند ہوں گے, لیکن جمہوریت میں عوام کا کولیکٹیو وزڈم, اجتماعی شعور کام کرتا ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں, جو میاں صاحب جیتتے ہیں 100 بسم اللہ, زرداری صاحب جیتتے ہیں 100 بسم اللہ, خان صاحب جیتتے ہیں وہ بھی ہیں, جو جیتتا ہے وہ آ کے حکومت چلائے, اور پھر یہ آہستہ آہستہ نظام خود ہی فلٹر ہوتا رہے گا. بالکل صحیح. آپ نے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی آپ نے کہ ہم مسئلہ یہ ہے کہ کہیں جا نہیں رہے ہیں, ہم وہیں کھڑے ہیں.
اور اس کو اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک وشس سرکل ہے جس کے اندر ہم گھوم رہے ہیں پچھلے 75 سالوں سے، چاہے وہ سیاسی پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ لیں یا پھر اس کو معاشی اعتبار سے دیکھ لیں. مثال ہے جیسے IMF پہلی دفعہ 1958 میں پاکستان نے وہ فیسلٹی اویل کی تھی، پروگرام میرے خیال میں 58 میں پیسے تو کوئی نہیں نکلوائے تھے لیکن پروگرام فیسلٹی اوپن ہو گئی تھی، اور اس کے بعد سے پھر IMF کے ساتھ تقریباً ہر حکومت کے معاملات رہے. 1958 سے لے کے 2023 تک ہم IMF کے چنگل سے باہر نہیں نکل سکے. سو مچ سو کہ آج بھی جب ہمیں $1 ارب چاہیے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری ناک سے لکیریں کھنچوائی گئی. سملرلی ہماری جو پالیٹکس ہے وہ اس ملک میں مختلف ملٹری ڈکٹیٹرشپس کے ادوار آئے ہیں، پھر جمہوری ادوار آئے ہیں، پھر ڈکٹیٹرشپ آئی ہے، پھر جمہوریت آئی ہے، پھر کوئی ہائیبرڈ نظام ہے، پھر کوئی کہتا ہے ہائیبرڈ 2.0 ہے. جب ڈکٹیٹرشپ آتی ہے جمہوریت اچھی لگتی ہے، جب جمہوریت آتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹرشپ. تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم ایک وشس سرکل میں گھوم رہے ہیں. عامر الیاس رانا صاحب، آپ اس آرگیومنٹ سے اتفاق کرتے ہیں، نمبر ایک. اور دوسرا یہ کہ یہ جو عطر کاظمی نے کہا کہ عوام جو ہے ان کو فیصلہ کرنے دیں، تو اس وقت عوام کی جو حالت ہے، جو میں کم از کم دیکھتا ہوں نا، میں تو باہر جاتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، انٹریکٹ کرتا ہوں، تو لوگ اس وقت مجھے بڑے ڈیجیکٹڈ، ڈس اپوائنٹڈ نظر آتے ہیں. مطلب کہ دیکھیں، عوام کو لیڈرشپ نے راستہ دکھانا ہوتا ہے نا، لیڈر کھڑا ہوتا ہے، عوام فالو کرتی ہے. اس وقت ایک سیاسی تقسیم اس نہج کو ہے کہ اس کے اندر واضح طور پہ عوام جو ہے وہ اس وقت بالکل ان معاملات میں تقسیم میں کھپ کے رہ گئی ہے. عوام کو نہیں سمجھ آ رہا کہ آگے راستہ کیا ہے. تو آگے راستہ کیا ہے؟ یہ جو 24 کروڑ عوام ہے، اس کا بننا کیا ہے؟ کس نے اس کو لیڈ کرنا ہے؟ عطر کاظمی کو چلے مثال کے طور پہ لگتا ہے، یا مجھے لگتا ہے، یا عابد زبیری صاحب کو لگتا ہے کہ کوئی ایک بندہ بہتر ہے، یہ لیڈ کر سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کوئی دوسرا بندہ بہتر ہے. تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ تو پھر عوام نہیں کرنا ہے. تو کیا عوام کو یہ حق ملنا چاہیے؟ یہ بالکل صحیح بات کی آپ نے بھی عطر کاظمی صاحب نے کہ ہم ایک دائروں کے سفر میں ہیں، اس کو میں اس طرح کہوں گا، وشس سرکل کو، اور ہم اس سے باہر نہیں نکلتے. ہماری ہر دم یہی گفتگو ہوتی ہے. اگر ہم آج کے معاملات پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے کہ جی ہمیں تو آگے بڑھنا ہے، لہذا ماضی کی بات نہ کی جائے. لیکن ماضی کو لے کے ساتھ نہیں چلیں گے تو بات نہیں بنے گی. سپریم کورٹ بار کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، عابد زبیری صاحب. ان سے زیادہ بہتر عدلیہ کے معاملات کو کون جانتا ہے؟ کیا بردر ججز نے ایک دوسرے کے کپڑے، گندے کپڑے بیچ عدالت میں نہیں دھوئے؟ میں نے اور آپ نے دھوئے. کیوں ہوا ایسا؟ کیا محترم چیف جسٹس آف پاکستان اپنی ریٹائرمنٹ سے 1 مہینہ کچھ دن پہلے ان کے اندر ایسی سکل نہیں ہے کہ وہ اپنے ججز کو بٹھائیں؟ جہاں سب سے پہلی آواز آنی چاہیے کہ جی سب کو ٹھیک ہونا ہے. فوج نے مانا کہ ہم نے سیاست کی، سیاستدان تو روز مانتے ہیں. عمران خان صاحب کو جب سزا نظر آ رہی تھی صبح میڈیم یاد آ گئی، ورنہ تو وہ آرمی کے علاوہ بات ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ تو چور ڈکیت ہے. یاد تب آیا نا. بات ہوتی ہے آپ کو نکالا گیا، آپ آرمی چیف کے اوپر چڑھ گئے، باجوہ صاحب کے اوپر، اور کہانی بناتے رہے. عدلیہ ان کے ساتھ تھی. فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی KPA، اس میں ایک سیاسی پارٹی ایک سیاسی پارٹی عدلیہ ہے، کیونکہ وہ فیصلہ دیا تھا نا کہ یہ اسمبلی غلط توڑی آئینی طور پہ، یہ نہیں توڑ سکتے تھے کیونکہ عدم اعتماد آئی ہوئی تھی. اس کے بعد یہ بھی ہوا. مطلب ہم نے ہر دور کو دیکھا ہے. ہم نہیں سمجھتے. ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ ہمیں اور آپ کو آگے چلنے کے لیے کیا کرنا ہے. جیسے عابد صاحب نے کہا کہ ایک کو بٹھا کے، ہمارے کسی ساتھی کا میں اتفاق سے فون دیکھ رہا تھا، کہکا کی بھی آواز آئی. او بھائی یہی کام 2016-18 میں کیا ہوا تھا؟ نواز شریف کو فرمائش کیا تھی باجوہ صاحب سے کہ اس کو بند بھی کرو، اریسٹ بھی کرو، سزا بھی دو نواز شریف کو، ورنہ ہم الیکشن میں نہیں جا سکتے. اس کے باوجود پنجاب ہار گئے. مرکز میں کیا کیا نہیں کیا کہ MQM کو جو سیٹیں، وہ جو نئی پارٹی بنی تھی اور واپس آ گئے اب مصطفیٰ کمال صاحب، ان کو 4 سیٹیں دینے کا ہوا، لڑائی ہوئی تو وہ بھی MQM PTI کو دیے گئے. ان کے لوگ سوئے ہوئے تھے، ان کو اٹھا کے کہا صبح تمبو لگاؤ فٹافٹ. یہ ان سب کی گفتگو ہے کہ ان کو کیسے جتوایا گیا. ایک سسٹم لایا گیا، نہیں چلا. اب بھی میری سب سے یہی ہوگی، میں آپ ہم میڈیا ہیں، یہ سپریم کورٹ بار کے سرکل سے باہر آنا ہوگا. اس پاکستان کے لیے ہمیں بات کرنی ہوگی کہ جی فوج، عدلیہ، سیاستدان، سول بیوروکریسی، میڈیا، کوئی ڈائلاگ ہوگا. کیونکہ اس کے علاوہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ کے پاس حل نہیں ہے. آپ نے ٹیکنوکریٹ جنرل مشرف کی حکومت دیکھ لی، اس کے نتیجے میں ڈالر تو آئے لیکن ہم پیچھے چلے گئے. آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں، گھوم پھر کے آئیں، کبھی ایک کو لائیں کبھی دوسرے کو لائیں، سزا دیں، لیکن نہیں. جو بات عمران خان صاحب کو آخری دن یاد آئی وہ تھی ڈائلاگ. جو بات شہباز شریف نے اب کہی، کیونکہ شہباز شریف اور زرداری صاحب نے عمران خان صاحب کو پہلے دن پارلیمنٹ میں کہا تھا
کہ آپ مساق معیشت کر لیں. انہوں نے کہا نہیں تم چور ہو, تم ڈر کے NRO لینا چاہتے ہو. تو کیا میں یہ کہوں کہ آپ NRO آخری رات لینا چاہ رہے تھے جب آپ کو پتا تھا صبح سزا ہو رہی ہے؟ یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اس وقت بیٹھتے ہیں جب ہمارے ہاتھ سے ہر چیز نکل چکی ہوتی ہے. ہماری اور آپ کی آج بحث یہ ہونی چاہیے میڈیا کے اوپر کہ ہمیں یہ لانا چاہیے کہ بٹھائیں سب کو اور مسئلے کا حل مل کے نکالیں. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں, بریک میں لے لوں. عوام کی کوئی بٹھانا بیٹھنا تو اچھی بات ہے, حل جو ہے اس کے اوپر بات چیت بھی ہونی چاہیے, بٹ دا کوشچن از کہ کیا ہمارے کہنے سے کوئی بیٹھے گا؟ میرے کہنے سے یا عطر کاظمی کے کہنے سے, عامر الیاس رانا یا عابد زبیری کے کہنے سے کوئی بیٹھے گا؟ جہاں تک اس وقت حالات جا چکے ہیں, جتنی ہیٹڈ سچویشن ہو چکی ہے, کیا ہمارے کہنے سے کوئی بیٹھے گا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بات بھی درست ہے کہ ہے تو سبھی پاکستان, لیکن اس وقت ڈفرینسز اتنے زیادہ ہیں. لیکن اس میں 2-3 چیزیں ہیں وہ میں ڈسکس کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر بیٹھنے کا مطلب کیا یہ ہے کہ آپ ہر کسی کا سب کچھ معاف کر دیں, یا پھر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اصولوں کے مطابق آپ سیٹلمنٹ کر لیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک. عابد زبیری صاحب, یہ جو بات ہو رہی ہے کہ واٹ از دی وے فارورڈ, اور سرٹنلی واٹ ایور ہیز ٹو بی دا وے فارورڈ, اس میں ایک قانونی پہلو تو ہے. جو کچھ بھی ہونا ہے وے فارورڈ وہ ایک قانونی آئینی طریقے سے ہونا ہے. مثال کے طور پہ جو سوال میں چھوڑ کے گیا تھا بریک سے پہلے کہ کسی قسم کے سیٹلمنٹ پہ پہنچنا یا آگے نکلنا, اس کے تھرو ملک کو آگے لے کر جانا, اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی NRO ہو جائے, کیونکہ NRO تو فل کورٹ کا فیصلہ ہے, سپریم کورٹ کا, اور اس کو کالعدم قرار دے چکے ہوئے ہیں. سو لیگلی اسپیکنگ, Constitution, given the crisis right now, from a political point of view, legally speaking, what is the way forward, sir? دیکھیے, legally the way forward is that you should respect the law and the Constitution. جی آپ ان کی عزت کریں, اس کی توقیر کریں, آئین و قانون کی. اگر آپ دیکھیے, آپ نے ابھی دیکھا ہے بیرسٹر صاحب شام کہ کوئی قانون اور آئین کو مانتا نہیں, عدالتی فیصلوں کو نہیں مانا جاتا, تو وے فارورڈ کہاں ہے؟ آپ آج تعریفیں کر رہے ہیں کہ جی ہمارے اتنا اچھا ٹائم تھا, ہم نے آئین کی پاسداری کی. آئین کی پاسداری میں حکم, عدالت کا حکم ماننا بھی اس میں شامل ہے. آپ نے کس چیز کی پاسداری کی ہے؟ دیکھیے یہ چیزیں, آپ جب تک آپ سپریمیسی نہیں قائم کریں گے ڈیموکریٹک سسٹم کی, یعنی آپ سب اکاؤنٹیبل ہیں ایک سسٹم کے اندر کہ جی آپ آئین و قانون کے رہیں گے. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے رحم کرم پہ اس ملک کو چھوڑ دیں گے یا خود اس کے تابع ہو جائیں گے, تو پھر وے فارورڈ نہیں ہے سر. پھر وہ جو کہہ رہے ہیں پھر اس پہ چلتا رہے گا ملک. آپ جیسے رانا صاحب نے فرمایا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے, جس کے اندر سب سٹیک ہولڈرز جو ہیں, دیکھیں عوام ہے, جو تھر کہہ رہے تھے عوام ہے سٹیک ہولڈر سب سے بڑی, اس کو فیصلہ کرنے دو. یہی ایک جمہوریت کا حق ہوتا ہے, ایک جمہوری حق ہوتا ہے ایک انسان کا, کہ آپ فیصلہ کرنے دیتے ہیں عوام کو کہ الیکشن کراؤ, جس کو وہ چنے اس کو آپ حکومت ٹرانسفر کر دیں, اور وہ حکومت ایسی ہو, آئین اس کے تابع ہو, فیصلے مانے, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی اس کے تابع ہو. اس طرح کی بات نہیں کریں گے, اور جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں میں ملک میں جو چیزیں ہو رہی ہیں, اس میں کہاں آئین و قانون کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کون سے الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ یہاں تو لوگوں سے منسٹر, وہ جو کیئر ٹیکر منسٹر بننے کے لیے بولیاں لگ رہی ہیں سر, جو کچھ میری خبریں مجھے ملی ہیں, شاید میں غلط ہوں, لیکن کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں. تو اس طرح کا اگر یہاں سسٹم چل رہا ہے کہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور ود اٹموسٹ رسپیکٹ کہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, آپ بتائیے کیا اس ملک میں جمہوریت ہے جس طرح کی اب باتیں ہو رہی ہیں کیئر ٹیکر سسٹم؟ میرے خیال سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اس ملک میں. عطر صاحب, یہ جو زبیری صاحب نے بات کی ہے وہ قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں, رول آف لا کی بات کر رہے ہیں, لیکن وہ تو پاکستان میں انفارچونیٹلی ہے نہیں. دین واٹ از دا وے فارورڈ؟ دیکھیں, آبویسلی وے فارورڈ انہی لوگوں نے نکالنی ہے. ہم ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں, سیاستدانوں کے حوالے سے ہمارے تحفظات ہو سکتے ہیں, لیکن خدا نہ خواستہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی کوئی بھی یہ شخصیت نہیں کہہ رہی کہ ان کو سسٹم سے آؤٹ کر دیا جائے اور اس نظام کو الٹا کر دیا جائے. یہاں پہ تو آرگیومنٹ ہی یہ ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے ہمیں وے فارورڈ دینی تھی, ان لوگ یہ کسی اور چکر میں پڑ گئے. تو وے فارورڈ یہی ہے, ایک تو آپ کو سٹیک ہولڈرز جو پاکستان کے عوام ہیں ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا, اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے اپنے وقتی مفادات کے تحت, اور یا پھر جب آپ اپوزیشن میں آتے ہیں اس وقت آپ کو آئین یاد آتا ہے,
جب حکومت میں تھے تحریک انصاف والے، وہ کتنا آئین کا بات کرتے تھے، کتنے قانون کی بات کرتے تھے، اس زمانے میں کس قسم کے مقدمات ہوئے، کیا جو رانا ثناء اللہ صاحب پہ مقدمہ ہوا تھا وہ کوئی آئین اور قانون کے مطابق تھا؟ انتہائی بھونڈا قسم کا مقدمہ. کچھ لوگوں کو اور لوگوں کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو فائل آتی تھی، ہم نے اس کے خلاف بھی ریفرنس بھیج دیا، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی ریفرنس بھیج دیا، فلانے کے بھیج دیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. نہیں، یہ نہیں. جب آپ ہیں تو آپ کو اونرشپ لینی پڑے گی کہ یہ آپ کے فیصلے ہیں، تو ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. عامر صاحب، جب یہ کریں گے تو عامر صاحب آپ نے کہا کہ سب کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے یا بیٹھنا پڑے گا. ہماری خواہش ہے کہ سب اکٹھے بیٹھیں، کوئی ملک آگے نکلے، کوئی بحران کی کیفیت ختم ہو، لیکن ہماری خواہش کے احترام میں جو اس ملک کے بڑے ہیں وہ بیٹھیں گے اکٹھے آپ کے خیال میں، گیون دا فیکٹ کہ اب جو صورتحال ہے، رائٹلی اور رانگلی واٹ ایور دی سچویشن، ہر کسی کا اس کے اوپر اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں، اٹک جیل میں اس وقت ہیں، تو جو طاقتور حلقے ہیں وہ چاہیں گے کہ بیٹھیں اس وقت بات کریں. طاقتور حلقوں نے بہت ٹرائی کی اور نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ہم اب اس کے اوپر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ رستہ بنانا چاہیے. سیاست دانوں کو بنانا ہے، ججز میں، مطلب اب ہم بات کریں، کیا ہم کسی اور غیر ملک کی طاقت سے بات کریں گے؟ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی کام ہے جو ہمیں کرنا ہے. ہم سے مراد پاکستانی عوام ہے، اور پاکستانی عوام کی ریپرزنٹیشن کون کرتا ہے؟ کچھ وکلاء میں کر رہے ہیں، کچھ عدلیہ میں کر رہے ہیں، کچھ فوج میں کر رہے ہیں، سیاستدان کر رہے ہیں، اور میڈیا کر رہا ہے. ڈائلاگ کا راستہ کسی کو بڑا بننا پڑے گا. مطلب اب شاہد خاقان عباسی ایک ایسے آدمی تھے کا لفظ یوز کر رہا ہوں، کہ وہ اگر اپنی ذات سے باہر نکلتے کہ اگر انہیں دوبارہ وزیر اعظم نہیں بنایا تو جس پارلیمنٹ میں وہ حمزہ شہباز کی چھوڑی ہوئی سیٹ پہ آ کے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ہر بڑی کمیٹی میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ان کی پسند کا آرمی چیف نہیں آیا. مسئلہ یہ ہوا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر مجھے نواز شریف نے وزیر اعظم بنا دیا تو اب میں نے ہی پارٹی کے فیصلے کرنے ہیں. وہ ڈر تو گئے تھے ثاقب نثار کی ایک تڑی پہ کہ یہ جو ہم نے ساری عمر کی پابندی لگائی ہے نواز شریف پہ، اس کے اوپر تم لا نہیں بناؤ گے، ہم اڑا کے رکھ دیں گے. اتنے بہادر وہ وزیر اعظم تھے، وہ بہت شریف آدمی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن گھڑیوں میں نکل گئے نا. مانا نا انہوں نے کہ میں نے سارے تحفے لیے، نہیں چھوڑے نا. یہاں کوئی بڑا آدمی ہم نے رہنے نہیں دیا، اور جو تھا وہ رہنا چاہتا نہیں ہے کہ بھائی. بہت شکریہ عامر صاحب، عطر صاحب، عابد زبیری صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ ایسا بن گیا اس ملک کا، یہ جو آخری بات انہوں نے کی ہے نا کہ کوئی بڑا آدمی ہم نے رہنے نہیں دیا، تو اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کو جو شاید بڑا بن سکتا ہے، اس کو سسٹم ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور جو جتنا کمپرومائزڈ ہوتا ہے وہ سسٹم میں ترقی کر جاتا ہے. تو جب تک سسٹم کا یہ فلو دور نہیں ہوگا، میریٹوکریسی کو انشور نہیں کیا جائے گا، تب تک میرے خیال میں معاملات حل نہیں ہوں گے. اب وہ کرنا کس نے ہے یہ ایک سوال ہے، پھر کبھی تفصیل میں ڈسکشن کریں گے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.